बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 का लेसन नंबर 38 स्टडी करते हैं। लेसन नंबर 38 में आज हम लोग साइकोथेरापीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक तो ये चीज़ है कि थेरापी हमें लेनी कब चाहिए, किसी भी इंसान को कैसे मतलब उसको पता चले कि मुझे थेरापी की ज़रूरत है, थेरापीज़ किस किस्म की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन लोग थेरापीज़ दे सकते हैं और कौन कौन सी अप्रोचेज़ होते हैं जिनको इस्तेमाल करके थेरापीज़ को बनाया गया है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि थेरापिस्ट के पास जाने की ज़रूरत कब होती है। एंगलर और गोलमोन ये कहते हैं, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बताई है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर ये वाले सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं ना, तो फिर उसको किसी इंटरवेंशन की, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको किसी थेरापिस्ट के पास जाना चाहिए। अब कौन कौन से सिम्टम्स हैं? ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर कोई इंसान डिस्ट्रेस फील करता है, ठीक है, और इस डिस्ट्रेस की वजह से उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की फंक्शनिंग भी ख़राब हो रही है, उसकी एबिलिटी ख़राब हो रही है, तो उसको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा ओकेजन अगर गुजरा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ओकेजन है, कोई ऐसा आपके ज़िंदगी में कोई आ चुका है, कोई ऐसा कोई इवेंट कि आप लोग हाई स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आप लोगों को ये फील हो रहा है कि आप लोग इस सिचुएशन को कॉप नहीं कर सकते, इसको कॉप करने की आपके पास एबिलिटी नहीं है, तो भी आप लोगों को साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ज़्यादा लंबे अरसे तक डिप्रेशन और होपलेसनेस यानी कि नाउमीदी वाली फीलिंग्स वगैरह होना बगैर किसी वजह के, ये इसकी वजह से भी आप लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरे लोगों से विथड्रॉ कर लेना, बिल्कुल अकेला रहना, या दायमी तौर पे कुछ और फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसी होना जिसकी मतलब फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसकी कोई फ़िज़िकल वजह मौजूद नहीं है, तो भी आप लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। कोई खौफ जैसे फोबियाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी वजह से कुछ ऐसे फोबियाज़ हैं कि आप लोग एवरीडे की एक्टिविटीज़ मतलब एवरीडे काम भी नहीं ठीक तरीके से कर रहे, तो भी आप लोगों को साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये भी फीलिंग्स कि जो दूसरे लोग हैं वो आपको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों के बारे में गलत बातें करते हैं, आप लोगों को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अपने वहम पाले हों तो वो किसी जो है ना वो किसी डेल्यूजन्स वाला कोई मसला हो। इंसान की अगर ये एबिलिटी है कि वो दूसरों के साथ अफेक्टिव तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, फ्रेंडशिप नहीं डेवलप कर सकता, लविंग रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता, तो भी इसको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। एक तो ये लिस्ट अब आप लोगों ने एक दफ़ा सुन लिया ना, तो आप लोगों के माइंड में होगी, आप लोग इजीली MCQ सॉल्व कर लेंगे। कोई भी आप लोगों के MCQ से रिलेटेड आ जाता है तो साइकोथेरापीज हम लोग बात करते हैं तो 400 डिफरेंट साइकोथेरापीज हैं। कौन सी थेरापी को चूज़ करना है ये साइकोथेरेपिस्ट चूज़ करते हैं खुद, और ये डिपेंड करता है एक तो मसला किस किस्म का है, नेचर क्या है, और उसके मुताबिक हमें कौन से रोटेशन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इवन के ये अगर जो जितने पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको पहले से नॉलेज है थेरापिस्ट के बारे में, पहले आते जाते रहते हैं थेरापिस्ट के पास, तो वो खुद भी कोई साइकोथेराप्यूटिक अप्रोच खुद चूज़ कर सकते हैं कि मैंने ये वाली थेरापी करवानी है, खुद प्रेफर कर सकते हैं वो। अच्छा, साइकोथेरापी जो भी ये जो साइकोथेराप्यूटिक ओरिएंटेशंस हैं, ये बनाने के लिए 4 तरह की अप्रोचेस को इस्तेमाल किया गया है। साइकोडायनामिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कोग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये 4 तरह की ये अप्रोचेस हैं और ये चारों ही अप्रोचेस डिफरेंट किस्म के तरीके बताती हैं थेरापी करने की। अच्छा, साइकोथेरापी कौन आपको दे सकता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे सकता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी दे सकता है, साइकेट्रिस्ट दे सकता है, साइको एनालिस्ट दे सकता है, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर या क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर भी आपको दे सकता है ये वाली थेरापी, और क्लिनिकल या साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स भी दे सकते हैं। अब हम लोग इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? वो वाला साइकोलॉजिस्ट जिसकी PhD में की डिग्री होती है साइकोलॉजी में, या उसने ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग ली होती है क्लिनिकल की ना, क्लिनिकल का एक कोर्स होता है, ठीक है, वो वाली करना पड़ता है उसको। आई थिंक वो डिफरेंट होते हैं कोर्सेज, उसके मुताबिक आपकी डिपेंड करता है कौन सा कोर्स लेते हैं। आप लोगों को वो फिर सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो लोग थेरापीज वगैरह कर सकते हैं। तो वो फिर जिन लोगों के पास स्पेशलाइजेशन होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट और असेसमेंट के लिए, वो भी जो है ना उसको कर सकते हैं। या वो लोग जिन्होंने जो है ना इंटर्नशिप के ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्नशिप की होती है, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की होती है, तो वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह थेरापीज वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की भी PhD होती है, PhD की डिग्री होती है उनकी साइकोलॉजी में,
اور یہ اصل میں زیادہ تر ہیلپ کرتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں لائف کے اندر ایڈجسٹمنٹ پرابلمس آتی ہیں نا، ہم لوگ کچھ ریلیشن شپس کو یہ چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، تو کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور زیادہ تر یہ یونیورسٹیز میں اور مینٹل ہیلتھ کلینکس میں زیادہ تر یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، سائیکیٹرسٹ یہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، میڈیکل کی ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس. ہر نیشن کے جو بھی قانون کے مطابق جو میڈیکل ڈگری، جیسے پاکستان میں MBBS ہوتی ہے نا ہماری میڈیکل ڈگری، تو وہ ان کے پاس ہوتی ہے. اور ان کے اس کے بعد میڈیکل ڈگری کے بعد یعنی کہ MBBS کے علاوہ ان کے پاس ٹریننگ بھی ہوتی ہے مینٹل ڈس آرڈرس کو ڈیل کرنے کی. سائیکیٹرسٹ کیونکہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو یہ میڈیسنس بھی دیتے ہیں، اور ان کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور فلاں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، ہر طرح کے لوگوں کو یہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. سائیکیٹرسٹ جنرلی زیادہ جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں نا مینٹل ڈس آرڈرس کے، ان کو زیادہ تر یہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سائیکو انالسٹ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کو سائیکو انالیسس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنا پڑتی ہے. جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز اور جو سائیکولوجسٹ وغیرہ ہیں وہ اگر ٹریننگ لے لیں سائیکو انالیسس کی تو وہ سائیکو انالسٹ کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد لائسنسڈ پروفیشنل کاؤنسلرز اور کلینکل مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز، یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پروفیشنلز، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی ہماری جو نیشنل اسٹیٹ سرٹیفکیشن آف تھراپی میں نا ایک سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہوتا ہے ماسٹرز کی ڈگری کے بعد. اچھا، اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو تھراپیز دیتے ہیں جو کہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، کپلز ہوتے ہیں یا فیملیز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ تھراپیز دے سکتے ہیں. اس کے بعد کلینکل یا سائیکیٹرک سوشل ورکرز، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کی ماسٹرز کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے اور انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے، اسپیشلائزڈ ان کے پاس ٹریننگ موجود ہوتی ہے. فیملی اور جو پرسنل پرابلمس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ تھراپیز وغیرہ دیتے ہیں. اس میں یہ جو انسان یہ جو سوشیولوجی پڑھتے ہیں نا وہ آرگنائزیشنز وغیرہ، یہ ایز اے سوشل ورکر کے جو سبجیکٹ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ تھراپی سے ریلیٹڈ ٹریننگ وغیرہ لیتے ہیں. اب سائیکو تھراپیز جو بنائی گئی ہیں اس کو ہم لوگ باری باری اسٹڈی کرتے ہیں ہر اپروچ کے حساب سے. سائیکو ڈائنامک اپروچ کے حساب سے جو سائیکو تھراپیز بنائی گئی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ والی جو تھراپیز ہیں ان کی بنیاد اصل میں سائیکو ڈائنامک ماڈل پہ رکھی گئی ہے جو کہ فریڈ نے انٹروڈیوس کروائی تھی. 2 اسمپشنز اس کے اندر رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی اب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے یا تو ماضی کے کچھ ان ریزالو کنفلکٹس کی وجہ سے ہوگا، کچھ ایسے مسئلے ہوں گے انسان کے ماضی میں ہوئے ہوں گے جو کہ ان ریزالو ہی رہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ایکسیپٹیبل انکانشیس، یعنی کہ آپ لوگوں کے لا شعور میں پائی جانے والی ایسی خواہشات جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، وہ اگر کسی انسان کے کانشیسنیس میں انٹر ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی مینٹل ڈس آرڈرس ہو سکتی ہیں، اب نارمل بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو اسی 2 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سائیکو ڈائنامک اپروچ جو تھراپی بناتی ہے اس کو ہم لوگ سائیکو انالیسس بولتے ہیں. سگمنڈ فروڈ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نارمل بیہیویئر اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لا شعور میں کچھ ایسے کنفلکٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ان ریزالوڈ ہوتے ہیں. اب ان کنفلکٹ سے بچنے کے لیے لوگ ڈیفینس میکانزم کا استعمال کرتے ہیں. سائیکو انالیسس جو ہوتا ہے یہ بڑا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. سائیکو تھراپیوٹک ایک پروسیجر ہوتا ہے، لمبے عرصے تک چلتا ہے، ایون کہ سالوں تک بھی چلتا ہے. اس میں لمبے سے سیشنز ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو انٹیلیجنٹ انڈیویجول ہوتے ہیں جو کہ ذہین لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ان کو ہی سوٹ کرتا ہے. اور اس میں تھراپسٹ اور پیشنٹ کے درمیان ایک اسپیشل قسم کا ریلیشن شپ بھی بن جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو سائیکو انالسٹ ہوتا ہے نا یہ ایک ٹارگیٹ رکھ لیتا ہے. ٹارگیٹ ان کا یہی ہوتا ہے کہ انسان کے لاشعور میں پائے جانے والی موٹیویشنز، کنفلکٹس اور ڈیزائرز کو ایکسپلور کرنا ہے. گول ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی نفسیات کے اندر جو ایک ہارمنی ہوتی ہے نا وہ اسٹیبلش کرنی ہے، انٹرا سائیکک ہارمنی اسٹیبلش کرنی ہے، اور انسان کے اندر ایک اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمارے ایڈ کا کیا رول ہوتا ہے. اور انسان جو بہت زیادہ سپر ایگو کی طرف جاتا ہے نا، یعنی کہ زیادہ تر نارمل بیہیویئر اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ انسان سے ویسے تو ہر کسی سے غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو جو سپر ایگو کی طرف جو زیادہ انسان جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سپر ایگو ہمارا مورل پرنسپل پہ کام کرتا ہے، اخلاقیات پہ. تو جو لوگ سپر ایگو کی طرف زیادہ جاتے ہیں نا تو وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیٹھ کے بہت زیادہ اس کے بارے میں ٹینشن لیتے ہیں. تو پھر انسان کو یہ سمجھایا جاتا ہے، جو سائیکو انالیسس ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں انسان کو سمجھاتے ہیں کہ صرف سپر ایگو نہیں ہوتی، انسان کے اندر ایک ایڈ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو انسان کی ایگو کو بھی زیادہ اسٹرینتھن کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ایگو جو ہے نا سپر ایگو اور ایڈ کے درمیان ایک بیلنس مینٹین رکھ سکے، کیونکہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایگو کیا کرتی ہے، ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان میں ایک بیلنس رکھتی ہے۔ اس میں ریپریشن کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا نا کہ انسان کنفلکٹ اور مطلب غلط ڈسٹربنس والی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، ڈسٹربڈ، ان سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، ریپریشن کا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ ان کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو سائیکو انالسٹ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں، یہ بھی وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان نے کسی بھی کنفلکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ریپریشن کا استعمال کیسے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ریپریشن کو کیسے استعمال کیا، یہ چیز بھی سمجھی جاتی ہے۔ سائیکو انالیسس میں مختلف قسم کی انٹرونشن، یعنی کہ مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں سائیکو انالیسس میں۔ ایک جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فری ایسوسیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں رکھا جاتا ہے، پیشنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے مائنڈ میں جو کچھ آ رہا ہے اونچی آواز میں بولتے چلے جاؤ، جو کچھ بھی آ رہا ہے، ایون کہ اگر کوئی ریلیونٹ بات ہے یا نہیں ہے، کوئی بے وقوفانہ بات ہے یا نہیں ہے، کوئی سینسیبل بات ہے یا نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے جو کچھ تمہارے مائنڈ میں آتا چلا جا رہا ہے وہ تم بولتے چلے جاؤ۔ اس میں پیشنٹ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ ایسی کوئی سوچ جو کہ بہت زیادہ انڈیزائریبل تھی اور تم نے اس کو ریپریس کیا، وہ والی بھی ہمیں بتاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ جو ایک ریپریس کر چکا ہوتا ہے نا، اس سے اس کو ایک ایموشنل ریلیز ملتا ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ اپنے ایموشنز کو وہ ریلیز کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیتھارسس۔ اچھا، ڈریمز بھی اس میں فریڈنگ کی جو اپروچ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سائیکو انالسٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ ڈریمز کو انالائز کرے۔ ڈریمز میں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فریڈ یہ کہتے ہیں نا، سائیکو ڈائنامک والے کس پہ بات کرتے ہیں کہ انکانشیس میں کچھ جو ہے نا وہ کنفلکٹس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انریزولوڈ ایشوز پائے جاتے ہیں۔ اور ڈریمز ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ڈریمز کے اندر ہمیں انکانشیس کی ہی نیڈز اور ڈیزائرز اور امپلسز وغیرہ نظر آتی ہیں۔ تو سائیکو جو انالسٹ ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ڈریمز وغیرہ کو انٹرپریٹ کرے، اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کے انکانشیس میں کون سی نیڈز، ڈیزائرز اور امپلسز پائی جاتی ہیں۔ ڈریم انالیسس جتنے بھی ہوتے ہیں، ڈریم کو انالائز کرنے سے ہیلپ آؤٹ یہ ہوتی ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انکانشیس میں اس انسان کے موٹیوز، ڈیزائرز اور کنفلکٹس وغیرہ کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ ڈریمز کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیٹنٹ کنٹینٹ، دوسرا ہوتا ہے مینیفیسٹ کنٹینٹ۔ مینیفیسٹ کنٹینٹ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انسان جو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی کہ جو ہم خواب سناتے ہیں کسی کو، جو کچھ ہم لوگ نے دیکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مینیفیسٹ کنٹینٹ ہوتا ہے۔ اور لیٹنٹ کنٹینٹ جو ہوتا ہے کہ جو ٹرو میسج موجود ہوتا ہے ڈریم کے اندر، جس کو ہم لوگ تعبیر بولتے ہیں نا، ہڈن پارٹ موجود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لیٹنٹ پارٹ۔ سمبولزم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں، مینیفیسٹ کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ایک سمبولک فارم میں نظر آتا ہے۔ اس سمبلس کی فارم میں ایک ڈریم سینسر ہوتا ہے، اس نے ہمارے لیٹنٹ پارٹ کو مینیفیسٹ پارٹ میں جو ہے نا وہ کنورٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈریم سینسر ایک ایسا میکانزم ہوتا ہے جو کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انکانشیس ڈیزائرز کی وجہ سے ہماری نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو، یعنی کہ نیند میں ہی خود ہی وہ انکانشیس ڈیزائرز ہمیں نظر آ جاتی ہیں، ہم ڈسٹرب بھی نہیں ہوتے، اور یہ ساری ڈیزائرز ہمیں ڈریم سینسر ایسے پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ایک سوشلی ایکسیپٹیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ 3 طرح کے انالیسس انسان کو سائیکو انالسٹ کو کرنے چاہیے۔ ایک تو وہ ریسسٹنس کا انالیسس کرے، یعنی کہ جب ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑی جھجک فیل کرتا ہے، کوئی خاص طرح کی کوئی فیلنگ اور تھاٹ ہوتی ہے جس کو وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا یا نہیں ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے کانشیس اور انکانشیس میں ایک بیریئر ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو سائیکو انالسٹ کو چاہیے کہ وہ اس بیریئر کو توڑنے کی کوشش کرے تاکہ جو بھی پیشنٹ ہے وہ اپنی ان پلیزنٹ تھاٹس کو، ایونٹس وغیرہ کو، امپلسز وغیرہ کو فیس کرنے کے قابل ہو جائے۔ ڈریم انالیسس تھراپسٹ کو چاہیے کہ ڈریم کے اندر پایا جانے والا جو لیٹنٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو انکور کرے، سمبولزم کو سمجھے، اس کے اندر جو لیٹنٹ کا جو بھی تعبیر ہے اس کو وہ سمجھے کہ آخر جو خواب میں نظر ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسفر اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کو بھی انالیسس کرے۔ ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے نا تھراپسٹ کی طرف، اسے بھی ہم انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا اس انسان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی کنفلکٹ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ ایک تھراپسٹ ہے، وہ جب تھراپی وغیرہ کر رہا ہے تو ایک ایسا انسان، اب وہ کیونکہ وہ انسان ہے نا جو پیشنٹ ہے، وہ مختلف لوگوں کے بارے میں آپ کو بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان جسے وہ نفرت کرتا ہے،
تو وہ کیا کرے گا کہ تھراپسٹ کو جب بتائے گا نا تو تھراپسٹ کی طرف اس کا ایموشنل رسپانس بھی تھوڑا وہ غصے والا ہوگا, وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا اس بندے کے بارے میں. تو یہاں سے تھراپسٹ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ ہی مسئلہ ہے, یہ جو اس کا جو میری طرف ایموشنل رسپانس تھوڑا گڑبڑ ہو گیا نا ایک خاص قسم کے بندے کے بارے میں بات کرتے ہوئے, تو یہیں پہ مسئلہ ہے اس کو. اس سے اب یہ جو رسپانس ہوتا ہے نا پیشنٹ کا, یہ نیگیٹو رسپانس بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو رسپانس بھی ہو سکتا ہے. کاؤنٹر ٹرانسفرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھراپسٹ کا جو ایموشنل رسپانس ہوتا ہے نا ٹو ورڈ دا پیشنٹ, یہ ہوتا ہے کاؤنٹر ٹرانسفرنس. یہ دونوں بہت انپورٹنٹ ہے, ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس. اچھا آگے ہم فریڈ کی یہ جو ساری تھیوری ہے نا اس کے اوپر کریٹیسزم بھی کیا گیا ہے. کریٹیسزم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سائنٹیفک پروف موجود نہیں ہے کہ کوئی انکانشیس ایگزسٹ بھی کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فریڈ ہے وہ بات کرتے ہیں سائیکک ڈٹرمنزم کے اوپر. فریڈین کی جو اپروچ ہے یہ ڈٹرمنسٹک ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ صرف انکانشیس پہ ہی بات کرتے ہیں, کانشیس کے بارے میں بالکل بات کرتے ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا انسان کیا کرتا ہے اپنے شعور کو یوز کر کے بہت ساری ڈیسیجنز وغیرہ لیتے ہیں, انسان اپنی مرضی سے بھی بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, تو ان ساری چیزوں کا وہ رول نہیں اس میں کاؤنٹ کرتے, یہ صرف جو ہے نا وہ انکانشیس کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں جتنے بھی ایکسٹرنل ویریبلز اور انوائرمنٹ وغیرہ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کے اوپر بہت زیادہ یہ زور دیتے ہیں, اور جینڈرز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو بھی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور ان کی جو تھراپی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں بیہیویئرسٹک اپروچ جو استعمال ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ وہ سائیکولوجیکل اپروچ ہے جس میں بیہیویئر کا اور انوائرمنٹ میں پائے جانے والے کسی بھی اسٹیمولائی کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. آبزرول بھی, یعنی کہ جو بیہیویئر آبزرو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ, اس کی بیس پہ یہ والی اپروچز بنائی جاتی ہیں. یہ سائیکالوجی جو ہے بیہیویئرل سائیکالوجی 20th سینچری میں بہت زیادہ ڈومینیٹ رہی ہے. بیہیویئرسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹڈی کیا کرتے ہیں, اوورٹ آبزرویبل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. اسپیسیفک قسم کے ایسے رسپانسز جن کو ہم لوگ میئر کر سکتے ہیں ان کو یہ اسٹڈی کرتے ہیں. کس طرح سے مختلف قسم کا یا کسی بھی خاص قسم کا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کسی خاص قسم کے انوائرمنٹل اسٹیمولائی کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیہیویئرسٹ کیا 3 چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں اور کیا چیزیں اسٹڈی نہیں کرتے. ان کا جو میتھڈ ہوتا ہے نا انویسٹیگیشن کا, اس میں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ایک کنٹرول لیبارٹری کنڈیشن سے, جس میں مختلف ٹیکنالوجیز وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں. بیہیویئرس جو انکانشیس ہوتا ہے یا انسان کے اندر پائی جانے والی انر موٹیویشن یا کوئی بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ اسٹڈی نہیں کرتے. بیہیویئر تھراپی جو یوز کی جاتی ہے اس میں یہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کہ انسان کے اندر پائے جانے والا جو غلط بیہیویئرس ہیں ان کو ہم نے بھلانا کیسے ہے, ان لرن کیسے کروانا ہے. ٹھیک ہے, لرننگ کے تھرو ہی انسان, یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ لرننگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پیٹرنز ایسے وہ لرن کر چکا ہے, سیکھ چکا ہے جو کہ غلط ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وہ بھلانے, ہم نے ان لرن کروانے ہیں. ایب نارمل بیہیویئر کو ہم نے ایسے بھی ٹریٹ کرا سکتے ہیں کہ ان لرن کروانے کے بعد ان کو ہم لوگ نئے ایکسپیرینسز ری لرن کروائیں. اس میں یہی کہتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جائے گا اور وہ اپنی پرابلمس کو سالو کر سکے گا. اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو بیہیویئرسٹ جو اسکول ہے اس میں ہم لوگوں نے کنڈیشننگ کے بارے میں پڑھا تھا, آپرینٹ کنڈیشننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ, اور اس کے بعد کوگنیشن کے تھرو بھی لرننگ ہم لوگوں نے اس میں پڑھی تھی. خیر اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. بیہیویئر تھراپی جو ہے اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ کی ہی اسٹریٹجیز کو استعمال کیا جاتا ہے میل اڈیپٹیو بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے. اس میں 3 طرح کی ٹیکنیکس جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 2 اسٹیمولائی کا پیئر بناتے ہیں نا, تو ایک اسٹیمولاس کی وجہ سے انسان دوسرا اسٹیمولاس سیکھ جاتا ہے. یہی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے 3 طریقے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن, دوسری ایورسو تھراپی, اور تیسرا ہوتا ہے فلڈنگ اینڈ امپلوسو تھراپی. یہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں استعمال کی جاتی ہے. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ والا اسٹیمولس جس سے انسان کے اندر پلیزنٹ فیلنگس جنریٹ ہوتی ہے نا, اس کی پیئرنگ کر دی جاتی ہے ایک ایسے اسٹیمولس کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کو اینزائٹی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی اینزائٹی کم ہو جاتی ہے. اس میں جو تھراپسٹ ہوتے ہیں پوری ایک لسٹ بنا لیتے ہیں ہر اس اسٹیمولس کی جس سے انسان کے اندر فیئر یا خوف وغیرہ کریٹ ہوتے ہیں, اور یہ شروعات اس اسٹیمولس سے کرتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ کم انسان کے اندر خوف کو انڈیوس کرواتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن بھی اور یہ بھی سارا طریقہ بھی.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیجر کو استعمال کرنے سے پہلے پیشنٹ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مسلس کو ریلیکس کیسے رکھنا ہے. یہ ساری ٹیکنیکس بتاتے ہیں تھراپسٹ. پھر پیشنٹ کو ایک ریلیکسڈ اسٹیٹ میں رکھا جاتا ہے. پھر تھراپسٹ باری باری ہر اس اسٹیمولس کا نام لیتا ہے جو کہ انسان کے اندر فیئر کو پرووک کروا سکتے ہیں. تب تک نام لیتے رہتے ہیں جب تک پیشنٹ کے اندر اینزائٹی اور ڈسکمفرٹ نہ نظر آنے لگ جائے. یہ پروسیس بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تب تک ریپیٹ کیا جاتا ہے جب پیشنٹ اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ پوری کی پوری ہول لسٹ کو وہ برداشت کر لیتا ہے. کوئی بھی فیئر اس کو نہیں محسوس ہوتا. اس کے سارے خوف ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایورسو تھراپی. ایوان پاولوف نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہیبٹس جو کہ انوانٹیڈ ہیں, جو کہ ناگوار ہوتی ہیں, ان کو ان لرن کروانا چاہیے. کیسے ان لرن کروانا چاہیے کہ اس کو آپ لوگ کسی انوانٹیڈ امپلسز کے ساتھ رکھ دیں. جیسے ہوتا ہے نا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ اگر بچوں کو عادت ہو نا مٹی کھانے کی, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ مٹی کے ساتھ نا فار ایگزامپل کوئی اور چیز ہو, فار ایگزامپل اگر ہے نا کہ اگر اسپیسیفک جگہ سے ہی کوئی بچہ مٹی کھاتا ہے تو وہ وہاں پہ مرچیں لگا دیں گی. تو وہ مرچیں کیا ہے, وہ انوانٹیڈ امپلسز ہیں. تو وہ انوانٹیڈ امپلسز کی وجہ سے وہ بچہ کیا کرتا ہے, مٹی کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ اورسو اسٹیمولس اس میں, یعنی کہ ایک ایسا اسٹیمولس جو کہ ناگوار ہوتا ہے, نفرت انگیز ہوتا ہے, اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے انڈیزائربل بیہیویئر کے ساتھ. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل پیشنٹس ہیں نا, اگر وہ سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو سگریٹ کے ساتھ کوئی غلط چیز ایسی اٹیچ کر دیں کہ وہ اس کے اندر نا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے تو وہ سگریٹ کو چھوڑ دے گا. یہ ٹیکنیکس زیادہ تر الکوہولکس اور جو اسموکرز ہوتے ہیں اور جو سبسٹانس ابیوزرز یعنی کہ ڈرگس وغیرہ کے استعمال کرنے میں لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے زیادہ تر یہ والی چیز یوز کی جاتی ہے. تیسری جو تھراپی ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ, وہ ہوتی ہے امپلوسیو تھراپی. اس میں پیشنٹ کو ڈائریکٹلی بار بار فیئر پرووکنگ اسٹیمولس دکھایا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ایک اور لرننگ ہوتی ہے بیہیویئر میں, وہ ہوتی ہے آبزرویشنل لرننگ. اس میں انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف دوسروں کو دیکھ کے ہی نا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انسان کو جو لرننگ کروائی جاتی ہے نا, وہ ماڈلنگ کے تھرو اور امیٹیشن کے تھرو کروائی جاتی ہے. یعنی کہ پیشنٹ ایک ایسا کام جو کہ اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے نا, اس کو آبزرو کروایا جائے گا کہ کوئی دوسرا انسان وہی کام پرفارم کر رہا ہے. لائیو بھی کروایا جاتا ہے, اس کے سامنے بھی کیا جاتا ہے, یا پھر ویڈیو ریکارڈنگس کے تھرو بھی اس کو دکھایا جاتا ہے. جو بیہیویئر تھراپسٹ ہوتے ہیں یہ ماڈلنگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں پیشنٹس کو نئے اسکلس سکھانے کے لیے, ہیبٹ سکھانے کے لیے, اور جتنی بھی اینزائٹیز اور جو فیئرز وغیرہ جو فوبیاز ہوتے ہیں نا, ان کو کام کرنے کے لیے دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسان ہے اگر کسی خاص قسم کی کیڑے سے ڈرتا ہے تو اس کو بار بار دکھایا جائے گا کہ وہ کوئی دوسرا بندہ ہوگا, وہ اس کیڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوپرنٹ کنڈیشننگ. اوپرنٹ کنڈیشننگ میں آپ کو پتا ہے کہ ریوارڈز اور پنشمنٹ کے تھرو انسان اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتا ہے, تو یہ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں آتا ہے. اس میں دو طرح کی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک ٹوکن اکانومی یا ٹوکن سسٹم جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, اور دوسرا کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ. یہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں یہ ساری تقریباً پڑھ ہی چکے ہیں. اچھا, ٹوکن اکانومی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے کہ کسی خاص قسم کا ٹوکن اس کو دیا جاتا ہے جب بھی وہ والا بیہیویئر کرے گا جو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ والا بیہیویئر کریٹ ہو. اس میں آپ ٹوکن مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. کوئی منی بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی چپ ہو سکتی ہے جو کہ منی کو ریپرزینٹ کرتی ہو, یا سلور اور گولڈ کے کچھ سٹارز بھی ہو سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, آپ اس کے اندر کوئی خاص قسم کا بیہیویئر انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, تو بچہ جب بھی ایک سرٹن مینر میں بیہیو کرے گا, آپ لوگ اس کو وہ ٹوکن دیں گے. جب اس کے پاس اسپیسیفک وہ نمبر اکٹھے ہو جائیں گے, فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ بھائی 7 ٹوکن آپ نے ارن کرنے ہیں, جب وہ 2nd ٹوکن وہ بچہ ارن کر لے گا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس سے ٹوکنز لے لیں گے, اور جو اس کی مرضی کی چیز ہوگی جو کہ اس کے پسند ہوگی وہ آپ لوگ اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ والا بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس میں ریوارڈس کا استعمال کرتے ہیں یا پنشمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف ایک ہوتی ہے کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کلائنٹ اور تھراپسٹ کے درمیان. تھراپسٹ ساری نے ایک لسٹ بنا کے دے دیتا ہے اپنے جو ہے نا وہ پیشنٹ کو کہ تم نے یہ والے کام کرنے ہیں, اگر تم نے یہ والا کام نہیں کیا یا یہ والا کام کیا تو تم نے اتنا فائن دینا ہے. پہلے سے نا چیک سائن کروا لیے جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوتا ہے, ایون کہ جو بھی بیہیویئر کے کانسیکوینسز نیگیٹو بھی ہیں یا کلائنٹ کو نہیں ہے پسند وہ والا بیہیویئر, تو پھر بھی اس نے اس پلان کو فالو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک انسان ہے جو کہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اوور ایٹنگ کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے ہفتے میں صرف ایک ہی دفعہ یہ والی ڈرنک یا یہ والا جو ہے نا تم نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے. تو اگر وہ 2 دفعہ کھاتا ہے تو پھر اس نے ایک جو ہے نا وہ چیک اس نے ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہ کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ ہوتی ہے.
اچھا بیہیورل تھراپی یوزفل بہت ہے. 50 to 90% پیشنٹس ہیں اسپیشلی وہ والے پیشنٹس جن میں فوبیاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے بیہیورل تھراپی بہت زیادہ یوزفل ہے. اینزائٹی ڈس آرڈر دوسرے جتنے بھی انوانٹیڈ بیہیویئرز ہو جیسے کہ اسموکنگ وغیرہ ڈرگ وغیرہ یہ والی بھی چھڑوانے کے لیے یہ والی جو تھراپی ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کوگنیٹو اپروچ بھی استعمال کی جاتی ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں. کوگنیٹو اپروچ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو اور جو ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز ہوتے ہیں نا ان کو مختلف قسم کی اسٹریٹجیز کے تھرو ماڈیفائی کیا جاتا ہے کہ انسان کی یوں سمجھ لیں کہ سوچ کو بدلا جاتا ہے. انسان کے اپنے بلیفس اور انسان کا اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ انسان کے بیہیویئر کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اس میں بھی ری انفورسمنٹ کی ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیزائرڈ گول کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز کو بنایا جاتا ہے اور کنٹینیوسلی انسان کو فیڈ بیک بھی دی جاتی ہے. اچھا یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا بیہیویئر ماڈیفیکیشن والا سارا یہ اسٹیپس اور یہ سب کچھ یہ آپ کے اگلے لیکچر میں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن یہ اسٹیپس ٹھیک ہے. شیپنگ یہ یوزفلنس بھی ریپیٹ ہوگی جو میں آپ لوگوں کو اوپر پڑھا کے آئی ہوں. یہ کوگنیٹو اپروچ بھی ریپیٹ ہوگی جو میں آپ لوگوں کو اوپر پڑھا کے آئی ہوں. یہ والے اسٹیپس اچھا آلٹرنگ بلیف سسٹم یہ والے سارے یہ وہی ہے جو کہ اوپر جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے یہ والا. تو میں آپ کو اس لیکچر میں نہیں پڑھاتی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے ایک ہی دفعہ ٹھیک ہے. یہاں تک یہ والا لیکچر آپ لوگوں نے کرنا تھا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. صرف 1 سے 2 دفعہ اس لیکچر کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے. اور بچے ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ وہ کہہ رہے تھے ایم سی کیوز کا بس یہی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں کہ یہ لیکچرز لیں اور جو ایم سی کیوز کی ویڈیوز تھیں وہ آپ لوگ کریں ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.